20 तरावी साबित करने वाले को 5 लाख रुपए इनाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा है कि जिसने भी 20 रकात तरावी साबित कर दिया तो मैं उसको इतने लाख इनाम दूंगा। तो उस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने बहुत ज़बरदस्त बयान दी है। तो इसके अलावा मौलाना मंजूर मेहंदा साहब की बहुत बेहतरीन जवाब, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है आज। इतने धटल्ले से आजकल झूठ बोला जाता है ना सोसाइटी में कि लोग उसको सच समझना शुरू कर देते हैं और फिर चैलेंज करते हैं। कोई ये गोल्डन सनद है, कोई 8 रकत वाली हदीस को ज़ईफ नहीं साबित कर सकता। अगर वो 8 रकत वाली हजरत उमर से साबित होती तो उस दौर में कितनी रकतें मशहूर चलती? 8। हरम में भी 8 होती, मस्जिद नबी में भी 8 होती, और 1400 साल से हरम और मस्जिद नबी में 8 ही चली आ रही होती। कहते कहीं कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती, 20 वाली तो बहुत सारी मिलती है हमें। तो इसलिए, और तवातुर अमली भी मिलता है। 150-200 साल पहले फुकाहा बयान करते हैं कि पूरी रूए जमीन पर हमें कोई भी मस्जिद नजर नहीं आती कि कहीं भी हमें 20 रकत से कम 1 रकत मिल रही हो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र, इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा, व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, मेरी माएँ और बहनें और बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अपने अनवार और बरक़ात को लेकर के रमज़ान का महीना हाज़िर हो रहा है। अल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वाला वो जज्बा भी हमें नसीब फ़रमाए, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वो जज्बा हमें नसीब फ़रमाए। उसका करोड़वां हिस्सा अगर हमें उम्मत को नसीब हो तो हमारी नजात के लिए काफ़ी। हमें प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुशियाँ कि रमज़ान की जब आमद हो तो आप फरमाते, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, शहरुन मुबारकुन, शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कितनी खुशी का आप इजहार फरमा रहे हैं। और आप ये है कि तरावियों का, नवाफिल का कितना एहतिमाम फरमा रहे हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। और उम्मत मुस्लिमा को उस वक़्त से लेकर अब तक 1400 बरस गुज़र चुके, 15वीं सदी शुरू होने वाली है और इतने दौर तवातुर के साथ, तवातुर तबक़ा और तवातुर अमली, तवातुर के साथ तरावियों का एहतिमाम होता रहा है। सहाबा ने इसका एहतिमाम किया। हरमैन में कभी भी 8 रकातें तरावियों का 8 रकातें तरावी पढ़ी गई हो, ये कभी भी इसकी तारीख़ में भी नहीं है। तिरमिज़ी जिल्द अव्वल के अंदर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब से मैंने होश संभाला है और अपने शहर मक्के में, बलद हराम में, मक्के में मैंने लोगों को देखा है कि 20 रकातें तरावी वो ज़रूर पढ़ते हैं। तरावी तरवीहतुन अरबी में कहते हैं 4 रकात के बाद बैठ करके थोड़ी सी दुआएं और ज़िक्र व अज़कार का एहतिमाम करते हैं, ये तरवीहतुन होता है। 8 रकात के बाद तरवीहतान, 12 रकात तरवीहात, 16 और 20 उसको कहते हैं तरावीह। वो लोग जो कि कहते हैं 8 रकात और उस पर लफ्ज़ तरावीही का इस्तेमाल करके इतलाक़ करते हैं, खुदा जाने ऐसे ही लगता है कि न इन लोगों ने अरबी उलूम पढ़ी है, न अरबियत से और ग्रामर से इनको कोई वाकिफ़ियत है, न इन्होंने कुरान और सुन्नत को देखा है। तरावी कहते भी है और उधर से कहते कि 8।
اور امت کو، عام طبقہ کو اس طریقہ پر تشویش میں اور پریشانی میں مبتلا کرنا کہ بخاری میں ہے، بخاری کا نام لے کر کے بخاری میں ہے کہ ما کان یزید، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتاً، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ میں نہیں سمجھتا حافظ شیئن وغابت ان کا اشیاء کہ ایک صفحہ کی حدیث آپ کو مل گئی، اور بخاری جو کہ عربی صفحات میں ہزاروں صفحات کی کتاب ہے، بخاری کے اندر احادیث مرفوع بھی ہے، موقوفہ بھی ہے، مقطوع بھی ہے۔ ایک روایت آپ نے دیکھی اسی بخاری میں ایک جگہ نہیں، 3-4 جگہوں میں یہ روایت ابن عباس کی کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بقول آپ کے کہ تہجد اور تراویح ایک ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تہجد اور تراویح ایک ہے تو اللہ کے لیے یہ بتا دو کہ تراویح کا ثبوت قرآن سے ہے۔ کوئی مولوی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں اہل حدیث حضرات کو خطاب نہیں کر رہا ہوں، اہل حدیث قربان جاؤں مولانا احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ پر، اور اہل حدیث عبدالستار محدث دہلوی جیسے حدیث کو جاننے والے جو محدثین تھے، سید نذیر حسین، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس طبقے کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو آپس میں بٹھا دیں، خدا ہماری حکومتوں کو توفیق دے دے کہ آپ جیسوں کو میرے ساتھ بٹھا دے اور کچھ علماء بیٹھ جائیں، پھر دیکھ لیں۔ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتاً، یہ روایت تو ہے ابن عباس کی، یہ روایت بھی ہے کہ رات کو آپ اٹھے بقول آپ کے تہجد اور تراویح ایک ہے۔ فصلی رکعتین ثم صلی 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 رکعتین ثم اوتر، 6 مرتبہ صلی رکعتین 12 رکعت بھی ہے۔ تو یہ پیکج اور یہ سہولت، یہ راحت پسندی آپ نے یہ چوری کہاں سے کی؟ اور اس روایت کا مقصد کیسے سمجھا کہ 8 ان میں سے تہجد ہے اور 3 ان میں سے وتر ہے؟ یہ جو 12 رکعت کا صراحتاً بخاری کے اندر موجود ہے تہجد، تو نہ اہل حدیث ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالک ہے، نہ حنبلی ہے، نہ حنفی ہے، نہ تو حدیث کو جانتا ہے، نہ تو نے بخاری کی شکل بھی دیکھی ہے۔ اور ابھی مجھے کوئی سنا رہا تھا بخاری یہ بھی محدث بنا ہوا، اتبان بن مالک کی روایت، فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکرن، کوئی تیرے قریب ہو نہ تجھے بتا دے کہ و ابی بکرن اس کو پڑھا جائے گا۔ اگر تراویح اور تہجد یہ دونوں کے دونوں ایک ہے تو تہجد کا ثبوت تو قرآن سے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ لکھ کر کے دے دیں کہ تراویح کا ثبوت بھی ہے۔ تراویح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، 20 رکعت منقول، منقول الگ چیز ہے، ثابت، اور آپ کہہ رہے ثابت نہیں، ثابت الگ چیز ہے، منقول الگ چیز ہے۔ میری گزارش ہوگی آپ سے تو تراویح مال جماعت کے ساتھ فی جمیع رمضان، پورے رمضان میں تراویح، چل تو 8 اگر مان لے، 8 اگر مان لے، لیکن پورے رمضان میں جماعت کے ساتھ، یہ بھی تو نبی سے ثابت نہیں۔ جماعت کے ساتھ پورے رمضان میں، عشاء کے بعد متصلاً 1، جماعت کے ساتھ پورے رمضان میں 2، ختم قرآن یہ بھی سنت پورے رمضان میں ختم قرآن۔ جب ختم قرآن بھی منقول نہیں، لیکن یاد رہے کہ میں ثابت نہیں کہہ رہا ہوں، ثابت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، منقول کی بات کر رہا ہوں۔ ختم قرآن آپ سے منقول نہیں، عشاء کے فوراً بعد آپ سے منقول نہیں، فی جمیع رمضان آپ سے منقول نہیں۔ جب عشاء کے بعد متصلاً جماعت تراویح، متصلاً عشاء کے بعد یہ چیز، اور جماعت کے ساتھ پورے رمضان میں ما ختم القرآن، یہ 3-4 چیزیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کو تو آپ بھی مانتے ہیں کہ فی جمیع رمضان تراویح ہوگی، چلو 8، اور تو پورے رمضان میں۔ تو نبی سے جب آپ بتا رہے ہیں کہ 3 رکعتیں حضرت نے 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، تو پھر پورے رمضان میں ختم القرآن نبی سے ثابت کر کے آپ دے دیں۔
آپ نقل کر کے بتا دیں عشاء کے بعد متصلاً پورے رمضان کے اندر یہ 3-4 باتوں کا اہتمام آپ بھی کرتے ہیں، انڈا چور مرغا چور تو آپ بھی ہیں۔ جب یہ باتیں لازمی طور پر مجبور ہو کر کے آپ کو کہنا پڑے گا، اس کا ثبوت امت سے ہے، صحابہ سے ہے۔ جب صحابہ سے اس کا ثبوت ہے تو 20 رکعت بھی صحابہ سے ثابت ہے، یہ حضرت عمر سے ثابت ہے۔ پھر ہر چیز کو مجھے یہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، بعض متواتر اعمال ہے، تواتر عملی اور تواتر طبقہ کے ساتھ مروی ہے، تواتر طبقہ تواتر عملی کے ساتھ مروی ہے، اس کے لیے تواتر حدیث صحیح خبر واحد سے بھی زیادہ مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ تواتر عملی، تواتر طبقہ بقول آپ کے، میں تو آپ کا اہل حدیث نہیں سمجھتا، اہل حدیث جو حدیث کو جانتے ہیں ان کا تو میں خادم ہوں، میں جانتا ہوں میں آپ کو اہل حدیث بھی نہیں سمجھتا، کسی مذہب سے بھی آپ کا تعلق بھی نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ، ایک تو پتہ نہیں وہ مسٹر ہے، ہمارے بھی خطیب صاحب بھی جا کر کے اس کے پیشانے بھی چومتا ہے، فیما بلغنا عن زہری کو پڑھتا ہے، فیما بلغنا عن زہری، یہ ہمارے دوسرے تیسرے سال کے جو عربی پڑھنے والا ہوتا اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، بلغنا الگ چیز ہے اور بلغنا الگ چیز ہے۔ عبارت پڑھنی جس کو نہ آ جائے، اور ایک پتہ نہیں اور کوئی بوڑھا مجھے کسی نے دکھا دیا، وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں تراویح کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اب تراویح جو حضرات 20 رکعت سے چوری کر کے کہتے ہیں کہ 20 رکعت نہیں 8 رکعت، اب 8 بھی انہوں نے چھوڑ دیے، اب وہ اگلی بات یہ ہو گئی کہ 8 بھی ضروری نہیں ہے، پڑھے کوئی نہ پڑھے۔ تو پھر آپ میں اور رافضیہ کے اندر فرق کیا ہوا؟ جب آپ عشاء کے بعد متصل جماعت کے ساتھ ختم القرآن فی جمیع رمضان، ان 3 باتوں کی قائل ہے، اور اہل حدیث حضرات قائل گزرے ہیں، میں آپ کو تو اہل حدیث نہیں سمجھتا، اہل حدیث جو واقعتاً حدیث کو جانتے ہیں، حدیث کا کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ چیزیں جب صحابہ کو آپ حجت سمجھتے ہیں، اور اگر آپ اس روایت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو صحابہ کا اس پر اجماع عملی ہے، اجماع سکوتی ہے، امت کا اس پر اجماع ہے، اجماعی مسائل کو چھیڑ کر کے جب یہ 3-4 باتیں ان کا ثبوت، ان کی نقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ان کے لیے ان میں آپ صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں، تو اس 20 کے اندر بھی حجت آپ کو صحابہ کو ماننا پڑے گا۔ پھر آپ بتا دیں، آپ اس کو سنت موقدہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ بتا دیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اس مسئلے کو تو حل نہیں کرے گا، بالکل حل نہیں کرے گا۔ یہ چیزیں آپ کہتے ہیں ہر چیز حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر ہو، تو میں دیکھتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، ناک رگڑ کر کے اس کا جواب دے دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ کسی ایک حدیث کے اندر اس طرح کلمہ شہادت کی بات نہیں کر رہا، کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تواتر طبقہ ہے، تواتر عملی ہے۔ یہ صحابہ سے جب آپ کو پہنچا ہے، صحابہ کو آپ اس میں حجت سمجھتے ہیں، کھول بخاری مجھے دکھا دے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ہاں 1-2 حدیثیں ہیں غیر مشہور کتابوں کے، وہ اس میں پھر جب آپ اس کو پیش کریں گے پھر روات پر مجھے کلام کرنے دینا، میں عوام کو اس قسم کی تشویش میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، پریشان کرنا نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہو کر کے تیرے جیسے محققین نے اس کا اعتراف کر دیا کہ ما جاءت الکلمۃ الطیبۃ برأسها فی حدیث واحد صحیح، کلمہ طیبہ کسی حدیث کے اندر نہیں آئے، جب نہیں آیا آج اعلان کر لے، جب کلمے میں حجت صحابہ کو سمجھتے ہو، تابعین کو، تبع تابعین کو سمجھتے ہو، اور امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل کو سمجھتے ہو حجت، تو اس کلمے کے اندر ان کو حجت سمجھتے ہو، تو تراویح 20 رکعت میں بھی آپ کو حجت ماننا پڑے گا۔ تواتر کے ساتھ بہت سے اعمال تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ پھر یہ ہے کہ احکام کے یہ مراتب مقرر کرنا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ اولا ہے، یہ خلاف اولا ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ ان چیزوں کا صراحتاً حدیث میں ذکر کہاں ہے؟ یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ، یہ ساری چیزیں دلائل کے یہ درجات اور یہ مراتب فقہا مقرر کرتے ہیں۔ جب فقہا اور مجتہدین کو آپ اس میں دلیل سمجھتے ہیں، پھر روایتیں ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی بھی روایت ہے، کئی روایتیں ہیں، جب صحابہ کے تعامل سے، اور ہمارا بھی مولوی خدا جانے کس قسم کا وہ دیوبندی ہے، کس قسم دیوبند پر بدنما داغ ہے، کہتے ہیں تواتر ہمارے آباء و اجداد کا تواتر،
تواتر ہمارے آبا و اجداد کے، پنجابی اور پٹھان اور بلوچ کے، اس کے تواتر کی تعریف تیرے ہاں یہی ہے۔ التعامل حجت یجب العمل بہا، یجب العمل بہا، التعامل حجت یجب العمل بہا۔ تعامل صحابہ ما رآہ المسلمین سے صحابہ ہی مراد ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، یہ متواتر ایک عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جو 20 جن کو اللہ نے چھوڑایا، ان کو اللہ نے 20 سے اتار کر کے جو راندے درگاہوں کے 20 کو چھوڑا، 8 پہ آ گیا، 8 کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ بحث ہے کہ کوئی وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، فرض، واجب، یہ سب فقہا کو اس میں حجت سمجھتے ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ فقہا کو استادات میں بھی، اور بھی اس کی روایتیں بھی ہے، روات پر جب جرح ہو اور اس قسم کے اصول پر اللہ کریں، اگر کسی میں ہمت ہے مجھے کسی جگہ پر بلائیں یا میرے پاس آ جائے، امت محمدیہ کو اس طرح پریشان بھی نہ کرے۔ میری گزارش ہوگی زمانے کی حکومت سے، انتظامیہ سے، کہ اس قسم کے گھوڑوں کو لگام دے دیں، اس قسم کے گھوڑوں کو لگام دے دیں کہ جو انگریزی کی چند الفاظ پڑھ کر کے عربی علوم سے، حدیث سے، اصول حدیث سے، تفسیر سے، اصول تفسیر سے بالکل ناواقف، اجماعی مسائل کو چھیڑنا، یہ لوگ واجب التعزیر ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ہو۔ امت مسلمہ سے، ماں بہنوں سے اور بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس قسم کے، یہ اللہ جانتا ہے کہ عالم بھی نہیں لگتے ہیں، ان سے میں زیادہ علمی بحث کرنا نہیں چاہتا۔ تراویح اور تہجد دونوں کے، حضرت انس کی روایت مسلم شریف میں دیکھو، حضرت نے ہمیں مسجد میں جو نماز پڑھائی، وہ نماز اس سے ہٹ کر کے گھر میں جا کر کے رمضان میں گھر میں جو نماز پڑھی وہ اس کے علاوہ تھی، تہجد وہ تھی، یہ تو تراویح تھے۔ اور تو کہتے ہیں تہجد اور تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے، تہجد تراویح میں فرق نہیں ہے تو تہجد قرآن سے ثابت ہے، لکھ کر کے دے دے کہ تراویح بھی قرآن سے ثابت ہے، اور یہ تو کرے گا بھی نہیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ مسلمانوں سے میری گزارش ہے، اگر کسی کو تشویش ہو اس قسم کے مرغے پکڑ کر کے، اب تو کرونا کا مسئلہ ہے، ہمیں حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور امت یہ ہے کہ ان وباؤں میں ہمیں تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ 4